الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے اور مختلف امور پر مختلف فرشتوں کو مامور فرمایا ہے، اور ان فرشتوں کا انسانوں سے انتہائی گہرا تعلق جوڑ دیا ہے۔ مثلا انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، جب اس دنیا سے جاتا ہے، دنیا میں مختلف حوالوں سے وہ معاملات انجام دیتا ہے، تو ہر لمحے کسی نہ کسی فرشتے کا انسان سے تعلق جڑا رہتا ہے اور وابستہ رہتا ہے۔ مثلا جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور حدیث کے مطابق کہ نطفہ 40 دن تک رہتا ہے اور پھر 40 دن کے بعد اس میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ مزید 40 دن خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر مزید 40 دن وہ گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، اور پھر اس کے اعضاء، اس کا دل اور اس کی مختلف چیزیں ماں کے پیٹ کے اندر بنتی ہیں۔ یجمع خلقه فی بطن امہ 40 لیلہ ثم یکون
अलक़तम मिस्ल ज़ालिका सुम्मा यकूनु मुज़ग़तम मिस्ल ज़ालिका। और फिर जब ये 120 दिन यानी 4 महीने मुकम्मल हो जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्ते को भेजता है, और वो फ़रिश्ता उस बच्चे के रिस्क के हवाले से लिखता है कि उसे दुनिया के अंदर कितना रिस्क दिया जाएगा। वो फ़रिश्ता इस बारे में लिखता है कि आया वो नेक बख्ती की या बदबख्ती की ज़िंदगी गुजारेगा। उसकी तकदीर उस लम्हे लिखी जाती है, और फिर वो फ़रिश्ता उसके अंदर रूह फूंकता है, जिसके नतीजे में उसकी हार्ट बीट, उसका दिल वो धड़कना शुरू हो जाता है, और फिर बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है। और आने के बाद भी मुख्तलिफ हवालों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्ते से बंदे का ताल्लुक़ जोड़ दिया है। दाएं कंधे के ऊपर एक फ़रिश्ता बैठा है, मुसलसल नेकी के आमाल लिख रहा है, जो भी हम नेकी के काम कर रहे हैं। बाएं कंधे के ऊपर बैठा फ़रिश्ता जो भी हम बुराई के काम कर रहे हैं वो उसे तहरीर में लेकर आ रहा है। इसी तरह जब हम मस्जिद में जुम्मे की नमाज के लिए दाखिल हो रहे हैं तो दरवाज़ों के ऊपर फ़रिश्ते मौजूद हैं, जिनके हाथों के अंदर रजिस्टर्स मौजूद हैं, और वो उनमें मुसलसल वक्त और नाम तहरीर करते चले जा रहे हैं कि जो बंदा दाखिल हो रहा है। इसी तरह रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों को मुख्तस कर दिया है। क़ब्र के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पर भी फ़रिश्तों से मुलाकात, और वो मुनकर नकीर की सूरत में आएंगे और सवालात करेंगे। मैदान हशर के अंदर भी जब हम जाएंगे तो वहाँ पर भी फ़रिश्ते मुख्तलिफ़ उमूर की ज़िम्मेदारी अदा कर रहे होंगे कि जो जन्नती होगा उसे इंतहाई आज़ाज़ के साथ जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे, और जो बदबख्त होगा, जहन्नमी होगा, उसे घसीटते हुए मुँह के बल जहन्नम के अंदर वो फ़रिश्ते धकेल देंगे। तो ये फ़रिश्ते कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों के साथ जोड़ दिया है, बंदों के साथ उनका ताल्लुक़ वाबस्ता कर दिया है, तो कौन से ऐसे उमूर हैं, कौन से ऐसे काम हैं कि जिन कामों के नतीजे में ये फ़रिश्ते हम पर रहमत की सूरत में नाजिल होते हैं, हम पर रहमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से नाजिल करते हैं। और वो कौन से काम ऐसे हैं कि जिन कामों के करने के नतीजे में फ़रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं, और फ़रिश्ते हम पर रहमत नाजिल करने के बजाय वो हमसे इंतहाई दूर चले जाते हैं, हमारे घरों के अंदर दाखिल नहीं होते। आज हम चंद मुख्तसरन चीज़ें आपके सामने इन दोनों सूरतों की बयान करेंगे कि कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि फ़रिश्ते हम पर रहमत बरसाते और नाजिल होते हैं, और कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि हमारे घरों से और हमारे करीब से वो फ़रिश्ते दूर हो जाते हैं और हमारे करीब नहीं आते। और जब फ़रिश्ते हमारे करीब नहीं आते तो यकीनी तौर पर फिर या तो शैतानी मखलूक़ात या फिर जिन्नात या फिर ये जो काला जादू है, इस किस्म की चीज़ें हैं, ये हमें अपने मुहासरे के अंदर ले लेती है। हमारे घरों के अंदर ये शयातीन और आसेब और मुख्तलिफ़ चीज़ें दाखिल हो जाती हैं। लिहाजा इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है कि जिससे फ़रिश्ते आते हैं और जिससे फ़रिश्ते दूर चले जाते हैं। तो जब इंसान नमाज़ों की पाबंदी का अहतमाम करता है तो इन नमाज़ों की पाबंदी की वजह से फ़रिश्ते उस पर अपनी रहमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से वो नाजिल फरमाते हैं। इसी तरह जब तक बंदा मस्जिद के अंदर रहता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र और अस्कार के अंदर मसरूफ़ रहता है तो भी फ़रिश्ते उसके करीब रहते हैं और उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुख्तलिफ़ रहमतें नाजिल फरमाते रहते हैं। इसी तरह हदीस से बात भी पता चलती है कि जब कोई कुरान करीम की तिलावत के अंदर मशगूल हो तो उस दौरान भी मुसलसल अल्लाह की रहमतें फ़रिश्ते उसको नाजिल करते रहते हैं और उसकी मग़फ़िरत के हवाले से वो कोशा रहते हैं। और इस तरह कुरान करीम की तिलावत के नतीजे में भी फ़रिश्ते वो इंसान के करीब रहते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं कि जिन मामलात में फ़रिश्ते हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें वो बरसाते रहते हैं, रहमतें नाजिल करते रहते हैं और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब वो हासिल होता रहता है और अल्लाह की मग़फ़िरतें हम उसका हक़दार ठहरते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई महफ़िल हो, उस महफ़िल के अंदर ज़िक्र व फ़िक्र के अंदर लोग मशगूल हों, ज़िक्र व फ़िक्र की महफ़िल हो, तो उस महफ़िल के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़रिश्ते तह बतह, यानी एक फ़रिश्ता अल्लाह का आएगा, उसके पर बहुत बड़े होंगे, वो उस ज़िक्र व फ़िक्र की महफ़िल के ऊपर अपने परों को बिछा देगा। उसके बाद दूसरा फ़रिश्ता, फिर उसके ऊपर तीसरा फ़रिश्ता, फिर चौथा फ़रिश्ता, इस तरह चलते चलते ये जो आसमान है, आसमानों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़रिश्ते
اس محفل کو، ذکر و فکر کی محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس محفل کے اوپر مسلسل اللہ رب العالمین کی رحمتیں وہ نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی علم دین کی محفل ہے کہ جس کے اندر دین کو سکھانے کا عمل ہو رہا ہو، تو اس دین کو سکھانے کے عمل کی محفل کے اندر بھی اسی طرح فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جہاں پر جس محفل میں دین کی بات ہو رہی ہو اور لوگ صرف اور صرف اس لیے وہاں پر آئے ہوں اور اس لیے آپس میں جڑے ہوں کہ وہ خالصتاً رضائے الہی مقصود رکھتے ہوں، یعنی اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوئے اس محفل کے اندر شریک ہوئے ہوں، چاہے وہ درس قرآن کی محفل ہو، درس حدیث کی محفل ہو، علم دین کی محفل ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ خالص نیت کے ساتھ ہوں گے تو اس محفل میں جتنے بھی لوگ شریک ہوں گے اللہ رب العالمین ان سب لوگوں کی مغفرت فرما دیں گے اور ان پر اللہ کے خصوصی فرشتے وہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کے فرشتے، اسی طرح کوئی طالب علم ہے اگر علم دین سیکھ رہا ہے، حافظ قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں تلے پر بچھا دیتے ہیں اور اس کے اوپر مسلسل اللہ کی فرشتوں کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ طالب علم زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات اس طالب علم کے لیے خصوصی دعائیں کرتی رہتی ہیں، مغفرت کی دعائیں، رحمت کی دعائیں، حتیٰ کہ اگر سمندر کے اندر مچھلی موجود ہو تو مچھلی بھی اس طالب علم کے لیے، اگر زمین کے اوپر کوئی چونٹی چل رہی ہو تو وہ بھی اس طالب علم کے لیے رحمت کی دعائیں وہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ چند امور ہے، اس کے علاوہ اور بھی امور ہیں کہ جن کے نتیجے میں فرشتے وہ مسلسل اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل فرماتے رہتے ہیں۔ چند وہ امور کے جس کی وجہ سے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے، ان چیزوں کا اور ان باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب فرشتے گھر سے نکل جائے تو یقینی طور پر شیطان یا پھر جنات وہ ہمارے گھر کے اوپر اپنا سایہ کر دیتے ہیں اور پھر شیطانی چیزوں کی وجہ سے گھر کے اندر مختلف آزمائشیں اور مختلف فتنے وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں فرشتے ہم سے دور چلے جاتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے، وہ ہے تصویر۔ تصویر ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی گھر کے اندر تصویر موجود ہے تو اس گھر میں اللہ کے فرشتے وہ داخل نہیں ہوتے، اور اگر قیامت کے دن سب سے سخت عذاب کسی شخص کو دیا جائے گا تو وہ اس شخص کو دیا جائے گا کہ جو اپنی تصویر بنواتا ہے اور پھر بنوا کر وہ اسے کسی دیوار کے اوپر آویزہ کر دیتا ہے، کسی فریم کے اندر لگا دیتا ہے۔ اس تصویر بنانے والے کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے سخت عذاب دیں گے، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ اس کے اندر روح ڈالو اور اس کو زندہ کرو۔ تو یہ پہلی چیز کہ جس چیز کے نتیجے میں فرشتے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اور گھر کے اندر شیاطین اور جنات آ جاتے ہیں، وہ تصویر کا گھر کے اندر موجود ہونا ہے۔ لہذا اس سے اپنے گھروں کو خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر کے اندر تشریف لائے، دیکھا کہ ایک تکیہ موجود ہے اور اس تکیے کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، اس غلاف کے اندر مختلف تصویریں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ غلاف تیار کیا ہے اور اس غرض سے تیار کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں ان کو تکیہ پیش کروں گی تاکہ وہ آرام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے کی طرف آئے، دروازے سے اندر کی طرف دیکھا تو وہ تکیے کے اوپر نگاہ پڑی، آپ علیہ السلام اسی مقام پر ٹھہر گئے، گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی جب انہوں نے اس تصویر کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر کچھ تغیر آنا شروع ہوا، کچھ غصے کی کیفیت آنا شروع ہوئی، اور پھر پوچھا کہ عائشہ یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کے لیے تکیہ تیار کیا ہے تاکہ آپ آرام کریں، چونکہ حضرت عائشہ کو معلوم نہیں تھا کہ تصویر اس قدر خطرناک چیز ہو سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اسے اپنے گھر سے نکالو، اسے ہٹاؤ۔ اللہ رب العالمین کو تصویر پسند نہیں ہے کہ وہ گھروں کے اندر داخل ہو جائے، اور اللہ کے فرشتے ایسے گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے کہ جس کے اندر فرشتے ہوتے ہیں۔ لہذا گھروں کے اندر سے تصاویر کو خالی کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کمرے کے اندر دیوار کے اوپر تصویر آویزہ ہے، یا عموماً لوگ کچھ یادگاری تصویریں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات کی جو تصویریں ہوتی ہیں
وہ اپنے بیڈ کے بالکل برابر میں کسی شوکیس کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر فریم لگا کر رکھ دیتے ہیں، یا اسی طرح کوئی اور تصویریں، ان تمام تصویروں سے اپنے گھروں کو خالی کریں۔ اسی طرح تصویر سے ملتی جلتی چیز ایک، یعنی اگر کوئی ڈمیز ہے مختلف حوالوں سے، اگر وہ بھی کسی گھر کے اندر موجود ہوں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اسی حکم کے اندر داخل ہوں گی، اس سے بھی اپنے گھروں کو خالی کریں تاکہ اللہ کے فرشتے وہ رحمت نازل کرنے کے لیے گھروں کے اندر داخل ہوں۔ البتہ فقہائے کرام نے یہاں پر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ گھروں کے اندر مختلف جانور چھوٹے بچوں کے کھلونوں کی صورت میں ہوتے ہیں، مختلف جانور ہوتے ہیں، مختلف گڑیا یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو آیا ان کو رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو فقہائے کرام یہاں پر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر کے اندر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کی سہیلیوں کے پاس کچھ گڑیائیں تھیں، وہ اس گڑیاؤں کے ساتھ آپس میں کھیل رہی تھی۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کافی چھوٹی تھی، جب ان کا نکاح ہوا تو ان کی عمر 9 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں 52 سال تھے، تو اس قدر فاصلہ تھا اور وہ کم عمر تھی، تو وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھیلنے سے نہیں روکا اور اس کی اجازت بھی دی کہ وہ کھیلتی رہے۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اگر گھروں کے اندر بچوں کے کھلونے ہیں اور وہ کسی شکل و صورت کی کیفیت میں ہے تو اس کو رکھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک گھوڑا موجود ہے اور گھوڑے کے پر بھی ہے، چھوٹا سا ایک کھلونا ہے، گھوڑے کی شکل میں ہے اور اس کے پر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کھیلنے میں مصروف ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے، اس گھوڑے کے تو پر بھی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو یہ بات نہیں پتہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑا تھا اس کے پر بھی تھے، یہ اسی طرح کا ایک گھوڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا کہ اس کو کہیں لے جا کر پھینک دو یا اسے گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اگر بچوں کے کھلونے ہیں تو ان کو رکھنے کی اجازت ہے، اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن اگر باقاعدہ جاندار کی، میری آپ کی، ہم میں سے کسی کی شکل یا تصویر دیوار کے اوپر آویزہ کر دی جائے تو اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی صورت میں قیامت کے دن انتہائی سخت عذاب بھی دیا جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز تصویر کہ جس کے نتیجے میں گھروں سے فرشتے باہر چلے جاتے ہیں اور پھر گھر کے اندر شیطان اور جنات وہ آتے ہیں اور پھر انسان فتنوں کے اندر اور آزمائش کے اندر اور جادو اور اس قسم کی چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز کہ جس کے نتیجے میں فرشتے رحمت کے وہ دور ہو جاتے ہیں اور شیاطین اور جنات وہ آگے بڑھ کر گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، وہ احادیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ جو بیت الخلا ہے، مقام پیشاب ہے جہاں پر ہم جا کر اپنی قضائے حاجت کرتے ہیں، ان مقامات کے علاوہ اگر گھر کے کسی اور حصے کے اندر پیشاب یا پاخانہ موجود ہوگا، اس کے اثرات موجود ہوں گے، تو اس صورت میں بھی فرشتے گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے اور وہ گھر سے نکل جائیں گے۔ آپ کوئی نیکی کا کام کریں تو رحمت نازل نہیں ہوگی، پھر اس کے نتیجے میں شیاطین اور جنات کا آسیب جو ہے، اس کا سایہ جو ہے وہ گھروں کے اندر آئے گا، یہ رحمت کے فرشتے یا گھروں سے نکل جائیں گے۔ مثلا اگر کوئی گھر کے اندر بیمار موجود ہے اور وہ بستر کے اوپر ہے، بیڈ ریسٹ پر ہے، اور وہ خود سے اٹھ کر قضائے حاجت نہیں کر سکتا، اسے کسی چیز کے اندر، کسی ٹب وغیرہ میں پیشاب وغیرہ کروایا جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص اس کو پیشاب کروا کے وہ اسی کمرے کے اندر رکھ دے گا، وہ پیشاب اسی جگہ پر رکھ دے گا، اسے بہائے گا نہیں، تو اس صورت میں فرشتے وہ دور چلے جائیں گے، گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح عموماً خواتین اس قسم کے احتیاط نہیں کر پاتی ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے، وہ پیمپر کا استعمال کر رہے ہیں، تو رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، کوئی بھی موسم ہے، اس موسم میں خواتین نے بچے کو پیمپر بدلایا اور جس پیمپر کے اندر پیشاب یا پخانہ موجود تھا اسے کمرے میں کسی ایک طرف رکھ دیا کہ جب صبح ہوگی، ابھی چونکہ سستی کا وقت ہے، نیند کا وقت ہے، رات کا لمحہ ہے، صبح ہم اسے اٹھا کر پھینک دیں گے، اور وہ کمرے کے اندر موجود ہے، تو اس صورت میں بھی فرشتے اللہ کے وہ رحمت برسانے کے لیے کمرے کے اندر یا گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ لہذا اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہی وہ پیمپر وغیرہ ہو اسے کسی تھیلی کے اندر لپیٹ کر کوڑے دان تک پہنچا دے، وہ اس مقام پر ہوگا تو پھر اللہ کے فرشتے وہ گھروں کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں کہ گھروں کے اندر اگر کسی اور جگہ پر پیشاب موجود ہوگا تو
تو اس کے نتیجے میں بھی اللہ کے فرشتے وہ گھروں کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح تیسری چیز کہ اگر گھر کے اندر کتا موجود ہے تو اس کتے کی وجہ سے بھی اللہ کے فرشتے وہ گھر کے اندر رحمت برسانے کے لیے نازل نہیں ہوتے اور رحمت کے فرشتے وہ دور چلے جاتے ہیں۔ ہاں اگر گھر سے باہر کتا موجود ہو، اگر آپ کی کوئی زمینیں ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے آپ نے کوئی کتا رکھ لیا، یا آپ کی بہت زیادہ کوئی مال و دولت ہے آپ کے پاس، اس کی حفاظت کے لیے آپ نے گھر سے باہر کتا رکھ لیا، یا کسی اور غرض سے آپ نے حفاظت کی خاطر کتا رکھ لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کتا گھر کے اندر داخل ہو گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں بھی اللہ کے فرشتے وہ رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، بلکہ پھر شیطان اور جنات، اس قسم کی چیزیں گھروں کے اندر وہ داخل ہوتی ہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے فرشتے وہ گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے یا کسی انسان کے قریب نہیں آتے، وہ ہے منہ سے بدبو کا آنا یا جسم سے بدبو کا آنا۔ اس کے اندر بھی انتہائی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ جو عرب کا معاشرہ تھا، اس معاشرے کے اندر انتہائی گرمی ہوتی تھی، اور صحابہ کرام کھیتی باڑی کے اندر مشغول رہتے تھے، وہ کوئی مزدوری کے اندر مشغول رہتے تھے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی بہت کم ہوا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جو پسینہ آتا وہ کپڑوں کے اندر جذب ہوتا اور اس سے بدبو پیدا ہو جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے کہ جب مسجد کے اندر آؤ، اگر کپڑوں سے یا جسم سے بدبو آ رہی ہے تو اسے دھو کر آؤ۔ اسی طرح جمعے کے دن خصوصی طور پر غسل کا اہتمام کرنے کی جو وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ وہ جسم کی جو بدبو ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ بدبو کے قریب فرشتے کسی بھی صورت میں نہیں آتے۔ اگر کہیں سے کوئی بدبو آ رہی ہو تو پھر فرشتوں کے بجائے شیطان اور جنات اور اس قسم کی چیزیں وہاں پر اپنا ڈیرا جما لیتی ہیں اور محاصرہ کر لیتی ہیں، لہذا بدبو سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے منہ سے لہسن کی یا پھر پیاز کی بدبو آ رہی ہے، کسی نے کچا لہسن یا کچا پیاز کھایا، تو وہ بھی مسجد کے اندر داخل نہ ہو۔ اس کے نتیجے میں جو اس کے برابر میں نمازی ہے اس کو بھی تکلیف ہوگی اور پھر فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، اور فرشتے اس تکلیف کی وجہ سے اس کے قریب نہیں آئیں گے، اور اس کی وہ جو نماز ہے وہ اس پر رحمت کے بجائے اس کے لیے عذاب کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ لہذا کچا پیاز یا پھر کچا لہسن یا پھر کچی پیاز کھا کر بھی مسجد کے اندر داخل ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں، ماوا کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح مختلف جو چھوٹی چیزیں ملتی ہیں، 1-2-1 ہے، رجنی ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ کھائیں تو اس کو کھانے کے نتیجے میں بھی جو بدبو آتی ہے، مین پوڑی کوئی کھاتا ہے تو یہ بھی اسی حکم کے اندر داخل ہے کہ فرشتے اس شخص کے قریب نہیں آتے، اس پر اللہ کی رحمت نہیں برساتے۔ تو اسی لیے ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کوئی اگر سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ کا دھواں نکلتا ہے، اس کے نتیجے میں بھی منہ سے انتہائی گندی بدبو آتی ہے کہ اگر کوئی ان چیزوں کا عادی نہ ہو تو وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لہذا اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کا، جنات کا اور کالے جادو کا سایہ آپ کے اوپر نہ آئے تو آپ جو ہے ان تمام چیزوں سے بچیں، اس قسم کی چیزیں استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اگر وہ مسجد کے اندر آئے تو پہلے وہ اپنی دانتوں کو اچھی طرح اور اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کر لے، مسواک کے ذریعے یا ٹوتھ پیسٹ برش کے ذریعے، اور پھر وہ مسجد کے اندر داخل ہو۔ تو چوتھی چیز کہ بدبو کی وجہ سے فرشتے جو ہے وہ دور چلے جاتے ہیں اور گھروں کے اندر اور انسان کے قریب وہ نہیں آتے، اور پھر جنات کو ایک آنے کا موقع میسر آ جاتا ہے۔ پانچویں چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی ان گھروں کے اندر بھی فرشتے نہیں آتے۔ فرشتے نہیں آتے تو پھر شیطان یا جنات ان گھروں کے اندر اپنا سایہ کر لیتے ہیں اور بسیرا کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو تو وہ گھر ایک تاریک گھر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ گھر اس گھر کے رہنے والوں کے لیے انتہائی پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے، انتہائی تنگ بنا دیا جاتا ہے۔ اور وہ گھر کے جس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو، اس گھر والوں پر اللہ رب العالمین رزق کے اندر بھی کشادگی پیدا فرما دیتا ہے، اور اس گھر کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتا ہے، اتنی زیادہ برکتیں کہ اس کے رہنے والوں کے لیے وہ جگہ وسیع بن جاتی ہے، اگرچہ تنگ جگہ ہو لیکن اس قرآن کریم کی برکت کی وجہ سے، اس کی رحمت کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے وہ کشادہ ہو جاتی ہے اور وسیع ہو جاتی ہے۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت بھی اپنے گھروں کے اندر رکھیں، اس کے نتیجے میں فرشتے جو ہے گھروں کے اندر داخل ہوں گے اور شیطان اور جنات وغیرہ گھروں سے دور رہیں گے۔ عموماً ہم اس وقت گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرواتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے،
یعنی ایک شخص کا انتقال ہوا، گھر کے اندر والد کا انتقال ہوا، قرآن خوانی کا اہتمام کیا، قرآن پڑھ لیا۔ اب جب تک دوسرے فرد کا انتقال نہ ہو، گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہو پاتی ہے۔ خواتین بمشکل گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، مرد بھی مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں تلاوت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مسجد میں کرنا چاہیے، لیکن اپنے گھروں کے اندر خصوصی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کو عام کریں، اور قرآن کریم کا روزانہ کی بنیاد پر 1 رکوع یا 2 رکوع کا حصہ، مناسب جو حصہ ہو اس کو اختیار کر لیں کہ اسے ہمیں تلاوت کرنا ہے۔ تو یہ 5ویں چیز کہ گھر کے اندر رحمت کے فرشتے لانے کے لیے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تاکہ شیطان سے اور جنات سے انسان جو ہے بچ سکے۔ اسی طرح 6ٹھی چیز، اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں ہے، جنبی ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس بھی اللہ کے رحمت کے فرشتے جو ہے نہیں آتے ہیں، لہذا اس کیفیت سے بھی اپنے آپ کو فوری طور پر نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ اگر وہ رات کو اپنی اہلیہ کے ساتھ ازدواجی تعلق وابستہ کرتا ہے، قائم کرتا ہے، اور پھر وہ اس تعلق کو قائم کرنے کے بعد فوراً وضو کر لیتا ہے، ابھی غسل اس نے نہیں کیا، وضو کر لیتا ہے، تو پھر وہ جو ہے فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ وضو بھی نہیں کرتا، غسل بھی نہیں کرتا، تو رحمت کے فرشتے جو ہے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ لہذا اس کیفیت سے بھی اپنے آپ کو باہر نکالیں، اگر ممکن نہ ہو تو فوری طور پر کم از کم وضو کر لینا یہ انتہائی ضروری عمل ہے۔ اسی طرح فرشتوں کو اپنے قریب لانے کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا، اسی طرح پاکیزہ رہنا، پاک اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو پاک رکھنا، یہ چیزیں بھی انتہائی ضروری ہے کہ جس کے نتیجے میں شیطان سے اور جنات سے انسان محفوظ رہ سکے۔ یہ چند چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ پہلی چیز کہ اگر کسی گھر کے اندر تصویر ہوگی تو تصویر کے نتیجے میں فرشتے گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے، لہذا تصویر سے اپنے گھروں کو خالی کریں۔ دوسری چیز، اگر کسی گھر کے اندر کوئی کتا وغیرہ موجود ہوگا تو اس کے نتیجے میں بھی فرشتے گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے، بلکہ شیطان اور جنات اس گھر کے اندر داخل ہوں گے، لہذا اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ کتے گھروں سے پاک اور صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے جسم سے بدبو آتی ہے تو اس بدبو کے نتیجے میں بھی، یا منہ سے بدبو آتی ہے، چاہے وہ سگریٹ کی بدبو ہو، تمباکو کی بدبو ہو، یا کسی پیاز لہسن کی بدبو ہو، یا پسینے کی بدبو ہو، تو اس سے بھی رحمت کے فرشتے قریب نہیں آتے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز کہ اگر گھر کے اندر بیت الخلاء کے علاوہ کسی اور مقام پر پیشاب یا پخانہ، چاہے وہ پیمپرز کی صورت میں موجود ہو یا کسی اور صورت میں موجود ہو، تو اس صورت میں بھی عموماً گھروں کے اندر چھوٹے بچوں کو پیشاب کروانے کے لیے کوئی پاٹ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، خواتین اس میں بچوں کو بٹھا دیتی ہیں اور پھر اسے بہاتی نہیں ہیں بلکہ بعد میں اس کو صاف کرتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں بھی فرشتے وہ گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے، اور پھر شیطان اور جنات کو ایک موقع مل جاتا ہے گھروں کے اندر داخل ہونے کا۔ اور یہ جو بیت الخلاء کے مقامات ہیں، یہ تو یقیناً شیطان کے اور جنات کے مقامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند وہ مقامات کے جہاں پر شیطان اور جنات اپنا بسیرا کرتے ہیں وہ قضائے حاجت کے مقامات ہیں، لہذا یہ قضائے حاجت کے جو مقامات ہیں ان کو اپنے گھروں سے دور بنانا چاہیے۔ ہم نے ان کو اپنے گھروں کے اندر داخل کر دیا، اور پھر گھروں کے اندر بھی اس طرح داخل کیا کہ اب اٹیچ بات بنا لی، اور کمرے کے اندر ہم نے ان شیطانی اور جنات کی جگہوں کو داخل کر دیا، لہذا ان جگہوں کو بھی خصوصی طور پر پاک اور صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں وہ تمام کام اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے نتیجے میں شیطان اور جنات اور کالا جادو اور اس قسم کی چیزوں سے ہم محفوظ رہ سکیں، اور اللہ کے فرشتے مسلسل ہم پر اپنی رحمتیں اللہ کے حکم سے نازل فرماتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔